अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं समर अब्बास। सियासी स्पेस मिल नहीं रही, कानूनी मसाइल घट नहीं रहे और अंदरूनी मुश्किलात थम नहीं रही। अपोजिशन की 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस तो हो गई, अब आगे क्या करना है? तहरीक इंसाफ समेत सारी अपोजिशन गुमगो का शिकार है। तहरीक इंसाफ तो अपोजिशन का ग्रैंड अलायंस बनाकर ईद के बाद हुकूमत मुखालिफ तहरीक शुरू करने की मनसूबाबंदी कर रही है। ताहम अपोजिशन की बड़ी जमातें इस मामले पर तहरीक इंसाफ के साथ एक पेज पर नजर नहीं आ रही। मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात के बावजूद तहरीक इंसाफ JUI के साथ इस सिलसिले में मामलात आगे नहीं बढ़ा सकी और कई नुकात पर इख्तलाफ झूका तू है। सिर्फ मौलाना फजलुर रहमान नहीं बल्कि शाहिद हकान अब्बासी भी तहरीक इंसाफ की पॉलिसी से वाज़े इख्तलाफ करते नजर आ रहे हैं और इमरान खान को भी इस सिलसिले में अपनी इस्लाह करने का मशवरा तक दे चुके हैं। हमसे कोई तहरीक की बात नहीं हुई, कोई ऐसी बात नहीं हुई। ये सोच जब इत्तेफाक होगा सोच खुद ही एक तहरीक बनती है। जब आप उस सोच को लेकर अपोजिशन का रोल अदा करें, अपोजिशन का रोल सिर्फ सड़क महदूद नहीं होता, सड़क तो आखिरी हरबा होता है। आप शुरू सड़क से नहीं करते। तो आज सबसे ज्यादा अगर इस्लाह की जरूरत किसी को है, हम सबको इस्लाह की जरूरत, वो इमरान खान साहब है। इख्तलाफात यकीनन बाकी हैं और इख्तलाफात अभी तक वो रिजॉल्व नहीं हुए। तो 12 या 13 तारीख को हमने अपने तहफ़्फ़ुज़ात जो है वो कन्वे कर दिए, उसके बाद अभी तक कोई जवाब नहीं आया। तो कुछ क्लैरिटीज मिलेंगी तो फिर हम आगे बढ़ पाएंगे। तो अनलेस की जो ना हमारी बॉडीज जो है वो किसी प्रोग्राम को अप्रूव करें, हम इस वक्त तक जो है वो नहीं कह सकते कि हम क्या करेंगे। जो हमने 1.5 साल में फासले कम किए थे वो बढ़ते हुए मुझे नजर आ रहे हैं और ऐसा लगता है कि शायद आगे चलना हमारे लिए मुश्किल हो जाए इनके साथ। कुछ दिनों से ऐसा भी तासर उठ रहा है कि इसके फौरन बाद तहरीक शुरू करने का ऐलान कर दिया गया। तो किसने किया है? तो बानी PTI ने अगर किया है कि जेल से हुक्म, हम तो उनके हुक्म के पाबंद नहीं है। इसके अलावा तहरीक इंसाफ के अपने कैंप में भी इख्तलाफात की खबरें जुबान सदआम है जो पार्टी के लिए मुस्तकिल दर्द सर बने हुए हैं। दूसरी जानिब कानूनी तौर पर भी तहरीक इंसाफ को कोई खास रिलीफ नहीं मिल रहा। आज का दिन भी तहरीक इंसाफ के लिए कानूनी एतबार से कुछ खास हौसला बख्श नहीं था। बिलखसूस PTI की जानिब से 9 मई को लेकर अपनी सियासी बका को कुचलने के मुकदमे से मुतालिक कमजोर तैयारी का इंकशाफ हुआ। आज सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने 9 मई से मुतालिक जुडिशल कमीशन बनाने की PTI की इस्तदा पर समाअत की तो PTI के वकला को सख्त सवालात का सामना रहा और सुप्रीम कोर्ट ने PTI वकला को जुबानी दलाइल के दिफा में दस्तावेजात जमा कराने की एक और मोहलत दे दी। सानिया 9 मई और PTI क़यादत के खिलाफ क्रैक डाउन और पकड़ धकड़ के मामले पर जुडिशल कमीशन की तश्कील से मुतालिक दरखास्त की समाअत जैसे ज़मीनुद्दीन खान की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने की। समाअत के दौरान बानी PTI के वकील एडवोकेट हामिद खान ने कहा कि 9 मई वाक़े पर जुडिशल कमीशन तश्कील दिया जाए। चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर जजेस पर मुश्तमिल जुडिशल कमीशन की तश्कील की बात है और दूसरी इस्तदा सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल ना किया जाए। जस्टिस मोहम्मद अली मदन ने रिमार्क्स दिए कि सिविलियन के मिलिट्री ट्रायल से मुतालिक इस्तदा तो आपकी गैर मुअस्सर हो चुकी है, वो तो अलग से केस चल रहा है। क्या 184 की शिक 3 में हम जुडिशल कमीशन की तश्कील का मामला देख सकते हैं? हामिद खान ने कहा कि 9 मई एक कौमी वाक़या है लेकिन इसकी जुडिशल इंक्वायरी नहीं हुई। जस्टिस मोहम्मद अली मदन ने इस्तफसार किया कि आपने मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन के ट्रायल से मुतालिक केस में कहीं जुडिशल कमीशन की इस्तदा की है? हामिद खान ने जवाब दिया कि नहीं, इस केस में जुडिशल कमीशन की तश्कील से मुतालिक कोई इस्तदा नहीं की। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स में कहा कि आपने अपनी दरखास्त में लिखा है कि 9 मई वाक़े में दर्जनों शहरी जांबहक हुए। क्या आपने 9 मई को जांबहक होने वाले किसी शहरी का डेथ सर्टिफिकेट लगाया? कोई एक सर्टिफिकेट तो हमें दिखा देते। जैसे ज़मीनुद्दीन खान ने सवाल उठाया कि शहरी हलाकतों की कहीं कोई प्राइवेट शिकायत दर्ज हुई, कोई एक आध FIR कराई हो, वही दिखा दे। जैसे हसन नजर रिजवी ने कहा कि 9 मई वाक़े में हलाक होने वाले शहरियों से मुतालिक कोई मीडिया रिपोर्ट्स ही लगा देते। बाद सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने तहरीक इंसाफ को मजीद दस्तावेजात जमा कराने की मोहलत देते हुए समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी। एक तरफ कानूनी तौर पर तहरीक इंसाफ को टफ टाइम मिल रहा है तो दूसरी जानिब बानी PTI पर भी हुकूमती पाबंदियों में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। गुज़िश्ता रोज भी इमरान खान से पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात का दिन था लेकिन ये मुलाकातें नहीं करवाई गई। इसके अलावा अब ये इतलात भी आ रही है कि हुकूमत बैरून मुल्क में PTI का मुहासबा करने का बंदोबस्त कर रही है। बिलखसूस तहरीक इंसाफ के उन रहनुमाओं को वतन वापस लाया जाएगा जिन्होंने हालिया दिनों में आर्मी चीफ के दौरा लंदन या दीगर मौके पर एहतजाज किए या रियासत के मुफादात के खिलाफ काम किया। वज़ीर मुमलिकत बराए कानून बैरिस्टर अकील मलिक ने इंकशाफ किया है कि हुकूमत ने इन लोगों को इंटरपोल के जरिए वापस लाने का फैसला कर लिया है। तहरीक इंसाफ की अपोजिशन को लेकर हुकूमत का जो रवैया है उससे हुकूमत को कोई फर्क पड़े या ना पड़े, मजमूई तौर पर मुल्क का जमहूरी निज़ाम दिन ब दिन कमजोर और बदनाम होता चला जा रहा है। इस मुतालिक आज ये आलमी इदारे द इकोनॉमिस्ट ने एक रिपोर्ट शाया की है जिसके मुताबिक
پاکستان میں جمہوریت کی درجہ بندی میں مزید کمی ہو گئی ہے۔ اکانومسٹ انٹیلیجنس یونٹ کی رپورٹ کے مطابق پاکستان کی جمہوریت کی درجہ بندی 3.25 سے کم ہو کر 2024 میں 2.84 رہ گئی۔ رپورٹ میں عام انتخابات 2024 کے دوران پرتشدد واقعات اور سیاسی عدم استحکام کو اس کمی کی بڑی وجوہات قرار دیا گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق 8 فروری 2024 کے انتخابات کے دوران ملک میں پرتشدد واقعات پیش آئے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ انتخابات سے قبل ایک سیاسی رہنما کو جیل بھیجنے سے بھی جمہوری عمل مزید متاثر ہوا۔ ان تمام معاملات پر تفصیلی گفتگو کریں گے۔ پروگرام میں جوائن کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر نے۔ بہت شکریہ بیرسٹر گوہر صاحب، آپ نے جوائن کیا پروگرام میں۔ سر یہ بتائیے گا کہ اپوزیشن کی 2 روزہ کانفرنس تو ہو گئی، واٹ نیکسٹ؟ آگے کا لائے عمل کیا ہے؟ خان صاحب نے تو کہا تھا کہ الائنس بنا کر آپ نے عید کے بعد ایک تحریک شروع کرنی ہے، لیکن الائنس کے حوالے سے ابھی تک چیزیں جو ہے وہ تحریک انصاف کی فیور میں اتنی خاطر خواہ نظر نہیں آ رہی، تو کیا آگے کا پلان آپ کا؟ نہیں دیکھو، الائنس انشاءاللہ تعالیٰ بن جائے گا اور ہم ایک بڑا الائنس بنانا چاہ رہے ہیں، اور ہم جو دا منیمم پاسبل پوائنٹس ہے اس پہ کنسنسس ڈیولپ کرنا چاہ رہے ہیں، اور ہم چاہ رہے ہیں کہ جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ اپوزیشن میں ہے۔ اس وقت پاکستان میں تقریباً 175 پولیٹیکل پارٹیز ہیں، اس میں زیادہ تر پارٹیز ایسی ہے جو ریلیجس ہے، دوسری بھی پارٹیز جو ایکٹیو پالیٹکس میں انوالو ہے، ان کا بھی الاٹڈ سٹیک ہے، اور چاروں صوبوں سے ہم لینا چاہ رہے ہیں۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ منیمم پاسبل ایجنڈے پہ ہم کنسنسس ڈیولپ کریں۔ فار انسٹنس عدلیہ کی آزادی ہے، آئین کی سپریمیسی ہے، قانون کی بالادستی ہے، تو اس پہ ڈیولپ کریں گے انشاءاللہ کنسنسس۔ سر رمضان تو شروع ہو رہا ہے 2 روز کے اندر ادھر، اور ابھی تک آپ کا الائنس جو ہے وہ اس کی شکل ابھی تک واضح نظر نہیں آ سکی۔ رکاوٹیں کیا ہے؟ مولانا فضل الرحمان کی اگر آپ بات کریں، سب سے زیادہ میٹر تو 175 جماعتوں میں مولانا فضل الرحمان کرتے ہیں، ان کے ساتھ کیا اختلافات ہیں جن پہ آپ کا نہیں ہو پا رہا اتفاق رائے؟ نہیں دیکھیں، الائنس بنانا بڑا مشکل ہوتا ہے، پولیٹیکل پارٹیز کا اپنا ایک منشور ہوتا ہے، اور پھر ایک الائنس کو جوائن کرنے کے لیے ان کے اپنے TORs کچھ طے کرنے تھے، اور انیشلی وہ اپنے جو مجلس عاملہ ہے یا کوئی ان کی ایگزیکٹو کمیٹی ان سے پرمیشن بھی لیتے ہیں، تو اس میں obviously کچھ ٹائم تو لگتا ہے۔ لیکن جہاں تک مولانا صاحب کا تعلق ہے تو میرے انیشلی بات ہوتی رہی ہے، اور ہم بڑے عرصہ سے ان کے ساتھ ان ٹچ ہے۔ سو فار وہ ہمارے ساتھ الائنس کا پراپر حصہ نہیں بنے ہیں، اور اس کی ایک پارٹی ہے جو KPK میں بڑی اکثریت رکھتی ہے، اسی طرح اس کی پارٹی بلوچستان میں بڑی ایک سٹیک ہولڈر ہے، اور ہمیشہ سے وہ پارٹیسپیٹ کرتے رہے ہیں، اور پارلیمنٹری پارٹی ہے، اس وقت واحد ریلیجس پارٹی ہے جو پارلیمان میں موجود ہے۔ باقی کوئی مولانا ایسا کیا مانگ رہے ہیں جو ابھی تک تحریک انصاف دے نہیں پائی؟ چونکہ 12 فروری کو آخری ملاقات ہوئی تھی، اس کے بعد تحریک انصاف نے جواب دینا تھا مولانا فضل الرحمان کی پارٹی کو، لیکن 12 سے لے کر آج 28 ہو گئی، آپ کی پارٹی کی طرف سے کوئی جواب نہیں دیا گیا۔ نہیں دیکھو، مولانا صاحب نے فی الحال جہاں تک الائنس کا تعلق ہے تو مولانا صاحب نے کچھ مانگا نہیں ہے کہ یہ میں نے مانگا ہے۔ مولانا صاحب نے کوئی ڈیمانڈ نہیں کیا، مطالبہ نہیں کیا، نہ ہمارے پاس ان کا کوئی ایسا مطالبہ آیا ہے۔ ہم دو الائنس کے پلیٹ فارم سے مولانا صاحب کے ساتھ ٹچ رہے ہیں۔ جواب دینا تھا آپ نے جا کے؟ نہیں، فیوچر میں جب ہم آپ پروسیڈ کریں گے، obviously جب آپ الائنس بناتے ہیں اور الائنس میں کچھ پوائنٹ پہ ایجنڈا پہ کریں گے تو کس پوائنٹ ایجنڈا پہ ہوں گا؟ آپ نے نئے الیکشن مانگنے ہیں، کوئی مینڈیٹ واپس لینا ہے، آپ نے کتنا ٹائم دینا ہے، کس ٹرمز پہ ہوگا، عدلیہ کا کیا ہوگا، وغیرہ وغیرہ، تو ان چیزوں پہ تو ڈسکشن ہونی باقی ہے۔ بٹ اس سچ مطالبہ مولانا صاحب کے کچھ حلقوں میں جو ہے وہ کوئی جوڈیشل کمیشن جیسے کسی والے سے ان کی کوئی ہے تحقیقات؟ نہیں، مولانا صاحب نے نہ ہم سے اس کا کوئی ذکر کیا کہ مجھے KPK پہ کوئی ریزرویشنز ہے، اور اگر اس کو KPK پہ کوئی ریزرویشنز ہے تو ایک پولیٹیکل پارٹی بالکل اس کا رائٹ ہے، لیکن مولانا صاحب کی پارٹی نے کوئی KPK سے ریلیٹڈ کوئی آج تک کوئی پٹیشن نہیں فائل کی کہ ان سیٹوں پہ میری ریزرویشنز ہے۔ کل میں سن رہا تھا جو ان کے پارٹی کے جو رہنما ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں، کامران مرتضیٰ صاحب ہو گئے یا ان کے جو ترجمان ہیں غوری صاحب، وہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے ابھی تک PTI کے ساتھ معاملات بن نہیں پائے، کچھ چیزوں پہ تحریک انصاف ہم سے لے کے گئی تھی پوائنٹس، ابھی تک ان کی طرف سے جواب واپس نہیں آ سکا 12 تاریخ کے بعد۔ پھر غوری صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ اب ہماری دوریاں بڑھنا شروع ہو گئی ہیں آپس میں، تو ایسا کیا ہوا ہے؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف آن اٹس اون تو نہیں کر رہی۔ ہم جو بھی جاتے ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں تو obviously الائنس میں ہی لانا چاہ رہے ہیں، اور الائنس میں جب آئیں گے تو الائنس ہی کے ساتھ ہم بات کریں گے، اور الائنس کے ساتھ ہی ہمارے TOR سارے طے ہونے۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ ابھی تک ہم کوئی سیٹلمنٹ نہیں کر چکے، کوئی TORs ہمارے سیٹل نہیں ہیں، فارملی وہ ہمارے ساتھ انگیج ہو کر کے نہیں آئے کہ میں آپ کے ساتھ اگر الائنس میں حصہ رہوں گا تو کس حد تک رہوں گا، یہ الائنس وقتی طور پہ ہوگا، حکومت کے چینج تک ہوگا، فیوچر میں بھی ہوگا، ایک اس الائنس کو آگے بڑھا کر کے کوئی الیکشن بنائیں گے، کیا کریں گے، اس پہ کوئی ایسی بات نہیں۔ کتنے کانفیڈنٹ ہیں آپ؟ ذرا JUI آپ کے ساتھ آنا میٹر جو کرتا ہے، اصل چیز جو ہے وہ تو ہے کہ وہ آپ کے ساتھ سڑکوں پر نکلے ہیں، تو اس سلسلے میں آپ کتنے کانفیڈنٹ ہیں کہ JUI نکلے گی آپ کے ساتھ سڑکوں پر، اگر آپ نے نکلنے کا کوئی پلان کیا؟ پاکستان تحریک انصاف اٹ سیلف بھی بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے، اور مولانا صاحب بھی اس پالیٹکس میں ہمیشہ سے رہے ہیں، سیٹ آپ جیتے ہارے، لیکن آپ ایز اے پولیٹیکل پارٹی آپ کا اسٹرینتھ ہوتا ہے
اور اس لیے مولانا صاحب کا ہمیشہ سے رہا ہے پالیٹکس میں اور پارلیمنٹری پالیٹکس میں اس کا ایک سے رہا ہے. مولانا صاحب نے بھی احساس اس بات کا کیا ہوا ہے کہ آزاد عدلیہ ہر صورت ضروری ہے. مولانا صاحب کو بھی یہ احساس ہوا ہے کہ کسی اور کو آؤٹ سائڈ پارلیمنٹ یہ اختیار نہیں ہونا چاہیے کہ وہ ڈیسیجن لے لے. ان کو یہ بھی احساس ہوا ہے کہ جب الیکشن ہو تو الیکشن فری فیئر اور ٹرانسپیرنٹ ہو. الیکشن میں جو جیتے اس کے پاس حق ہے کہ وہ حکومت بنائے. حکومت بنائیں تو عوام کے ووٹ سے، حکومت گرے تو عوام کی سپورٹ نہ ہونے کی وجہ سے. اس لیے فوری طور پر یہ میں جو کہہ رہا ہوں نا سمر، میں ساری چیزوں کے حصول کے لیے سمر میں جو کہہ رہا ہوں وہ یہ کہ مولانا صاحب یہ ریئلائز کر چکے کہ ان کا ہونا ضروری ہے. لہٰذا اس کی بھی مجبوری ہے کہ کوئی ایسی پولیٹیکل الائنس ہو جو ان چیزوں کو اچیو کر سکے، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے الائنس کے ذریعے اس کو اچیو کریں. صحیح ہے. اور شاید حکام عباسی صاحب بھی ابھی تک الائنس کو لے کر شکوک و شبہات میں مبتلا ہیں. وہ تو پچھلے ہفتے یہ فرما رہے تھے کہ خان صاحب کو اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے کافی حد تک. نہیں دیکھیں پہلے وقت میں کیا ہوا ہے، کیسے ہمارا اور ان لوگوں کا فیوچر پاسٹ میں ریلیشن شپ رہا ہے. سیاسی پارٹیاں اگر ماضی میں گم رہی تو ہم کچھ نہیں کر سکیں گے. ہم آگے حال کی بات کر رہے ہیں کہ ابھی خان صاحب کو اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. اصلاح یہی ہے کہ دیکھیں جو ہوا، جو پارلیمنٹ کا حال ہوا، جو اس وقت کا حال ہے، جو اکانومی کا حال ہے، جو رول آف لا ہے، اور اس وقت جو جوڈیشری کا حال ہے. آپ کسی بندے سے پوچھیں، ایک چیف جسٹس بیٹھا ہوا ہے بٹ وہ کنسٹیٹیوشنل پٹیشن تک نہیں پڑھ سکتا، وہ سو موٹو نہیں لے سکتا، وہ بینچ نہیں بنا سکتا، وہ آپ کو ریلیف نہیں دے سکتا، مانگتے ہوئے بھی نہیں دے سکتا. ان کے لیے آپ نے اس کے ہاتھ ٹائٹ کرے. اور ایک اور چیز، اگر آپ چیف جسٹس کو کہے کہ میں نے، یا عدلیہ کو کہے صحیح ہے کہ آپ کے ایک ہاتھ میں نے پیچھے باندھا، اور پھر آپ عدلیہ سے توقع رکھے کہ وہ 100% پرفارم کرے، تو کیسے ممکن ہے؟ آپ نے اس کو ایک شپ پہ چھوڑ دیا اور ان کو روپس کا نہیں پتا، اور ان کے ساتھ ایک ہوسٹائل کریو ملا ہوا ہے، تو وہ ہوسٹائل کریو کے ساتھ کیسے مینوور کرے گا اپنے شپ کو؟ اس لیے ضروری ہے کہ عدلیہ آزاد ہو. اس کے لیے یہ ترامیم ختم ہونا ہے. فیوچر میں جانا ہے تو فیوچر میں جانا ہے. اور اگر ہم نے کنسٹیٹیوشنل ڈیموکریسی بھی اگر آنی ہے تو اس میں پارلیمان سپریم ہونا ہے، اور پارلیمان تب سپریم ہوگا جب اس میں بیٹھے ہوئے لوگ ہی فارم 45 کے ہو. اگر فارم 47 کے، تو صاحب مانتے ہیں کہ اس بات کو کہ ان کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہیں؟ آپ کی ملاقات بھی ان سے ہوئی تھی، انہوں نے ایسا کوئی اظہار کیا ہے؟ نہیں، وہ اظہار کرے یا نہ کرے، وہ تو خود چیف جسٹس صاحب تو خود اس پروسیس کے ذریعے سے آ گئے جو ہم کہتے ہیں اسی کے ذریعے سے ہاتھ پاؤں باندھے گئے، اور وہ اس پروسیس کے ذریعے سے ہو کیا ہے. لیکن اس کا تو یہ احساس ہے، وہ تو مانتے ہیں، اور کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جب آپ خود کہہ رہے ہیں کہ وہ اس آئینی ترمیم کے بینیفیشری تھے، تو پھر کون کرے گا یہ سب کچھ؟ کیسے ہوگا یہ؟ دیکھیں انڈو کیسے ہوگا؟ پی ٹی آئی کا تو موقف یہی ہے، ہم کہہ چکے ہیں کہ 26ویں ترمیم ایک متنازع قانون سازی ہے، اس کو آپ رول بیک کریں. عدلیہ کی اصلاحات ضروری ہے، عدلیہ میں اصلاحات ضرور کریں، بٹ اس کی ابتدا اس کے رول بیک سے ہوں. اور جب آپ اس کو رول بیک کریں تو سپریم کورٹ میں فل کورٹ بنے، اور فل کورٹ ان ججز پر مشتمل ہو جو 26ویں ترمیم سے پہلے تھے. فی الحال تو آئینی بینچ کے اندر ججز مزید ایڈ ہو رہے ہیں. آج آپ بھی تھے اجلاس کے اندر، 5 مزید جج اس میں ایڈ کر لیے گئے ہیں. جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو وہ بڑا ہوتا جا رہا آئینی بینچ. وہ جب فل کورٹ کا مطالبہ کر رہے تھے تو آئینی بینچ ہی کافی بڑا ہو گیا. دیکھیں جب ہمارا جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہوتا ہے، آج بھی ہمارے جوڈیشل کمیشن کا 12 ججز پر وہ ہماری ڈسکشن ہوتی ہیں، لیکن وہ ڈسکشن ان کیمرہ ہے، اس کی زیادہ ڈیٹیل میں نہیں. اعلامیہ بھی اس کا آ جائے گا. وہ بائی میجارٹی کرتے ہیں، اور ہم پہلے دن سے بھی کہتے چلے آ رہے ہیں کہ جب تک آپ 26ویں ترمیم کے سپریم کورٹ فیصلہ نہ کرے تب تک آپ ججز کو اپوائنٹ بھی نہ کریں، آپ یہ بینچز بھی نہ بنائیں. لیکن اینی وے پارٹی کی سمجھ نہیں آتی. پچھلے اجلاس کا آپ نے بائیکاٹ کیا، آج آپ اجلاس کے اندر جا کے بیٹھ گئے. نہیں، اس میں فرق ہے سمر، اس میں بڑا سیریس ایشو ہے. لیٹ می ایکسپلین. ہم نے یہ کیا تھا کہ جب پہلا اجلاس ہوا بیک ان دسمبر، اس اجلاس میں ہم نے یہ پوائنٹ آؤٹ کیا کہ سپریم کورٹ میں کنسٹیٹیوشن پٹیشنیں فائل ہوئی ہے، انکلوڈنگ 2 پٹیشنیں جو سنی اتحاد نے بھی کی ہیں اور پاکستان تحریک انصاف نے بھی کی ہے. وکلاء تنظیموں نے، چاہے وہ بار کونسل ہے، چاہے وہ بار ایسوسیشن سے، ان کی بھی پٹیشنز پینڈنگ ہے. ہمارا کہنا یہ تھا کہ پہلے ان پہ فیصلہ ہو، پر اس کے بعد آپ پروسیڈ کریں، اور ان کیسز کو کیسے ڈیسائیڈ کرنا ہے پھر آپ فیصلہ کر لیں. جو بھی کیس، ہم یہ نہیں کہہ رہے کیس کا کس کا فیصلہ کریں، پہلے پٹیشنز کا فیصلہ کریں، پھر آپ بینچ بنائیں اور یہ جوڈیشل کمیشن اپوائنٹ کریں. انٹل دن آپ ججز کی اپوائنٹمنٹ ہائی کورٹ میں نہ کریں. اس پہ ووٹنگ ہوئی، وہ میجارٹی سے کیا، ہائی کورٹ میں ہم چلاتے رہے. فرسٹ ٹائم، لاسٹ ٹائم جو ہم نے بوائیکاٹ کیا تھا وہ سپریم کورٹ کی ججز کی اپوائنٹمنٹ ہو رہی تھی. اس لیے اس میں بھی ہم نے کہا کہ یہ غلط ہے، تو ہم نے اس کا بوائیکاٹ کیا تھا. آج جو ججز اپوائنٹ ہونے تھے، وہ ہائی کورٹ کے لیے 4 ججز اپوائنٹ ہونے تھے، 8 میں سے 4 ججز لاہور ہائی کورٹ کے تھے اور ڈسٹرکٹ جوڈیشری کے تھے، تو اس لیے ہم نے پارٹیسپیٹ کیا. صحیح ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ عدلیہ جو ہے وہ بڑی کمزور ہے، آزاد نہیں ہے، اس کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے گئے ہیں. آپ کی اپنی لیگل ٹیم کو کیا ہوا ہے؟ آج 9 مئی کے حوالے سے کیس تھا سپریم کورٹ میں،
اور آئینی بینچ کے اندر وہاں بھی آپ کی پارٹی کے وکیل کی تیاری نہیں تھی وہاں پہ، وہ کہتے ہیں ہمارے کوئی ایف آئی آر دکھا دیں، کوئی دستاویزات دکھا دیں، آپ زبانی اپنے دلائل آپ آ کے دے رہے ہیں. دیکھو اٹ از دی ادر وے اراؤنڈ. ہم عدلیہ تو یہی تو کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ ہوا ہے، جیسے بھی ہوا ہے، جس نے بھی کیا، ہم نے کیا، کسی اور نے کیا، آپ نے تو مورد الزام جس کو ٹھہرانا ہے، اگر آپ نے کچھ ریلیف دینا ہے تو کمیشن جب آپ بنائیں گے تو اس نے کیا کرنا، اس کمیشن نے بن کر کے انکوائری شروع کرنی ہے. پہلے جو سوموٹو لیے جاتے تو کیا کورٹ یہ کہتی ہے کہ آپ جو فورم ابھی آپ کے پاس دستیاب ہے وہاں ہی آپ کی تیاری اتنی کمزور ہے، آپ کمیشن میں کیا لے کر جائیں گے؟ یہاں وہ کہہ رہے ہیں آپ کے وکیل کے پاس ہے، وہ کہہ رہے ہیں کوئی ایف آئی آر، کوئی ایسی چیز، کوئی ایک کاغذ کا ٹکڑا ہی لے آتے ہیں عدالت کے اندر. کہہ رہے ہیں زبانی آپ دلائل آ کے دے رہے ہیں. حامد خان صاحب کی تیاری یہی تو ہم کہہ رہے ہیں. دیکھیں جس کے خلاف ہم گئے ہیں تو سب کچھ تو انہی کے پاس ہے. کیا سی سی ٹی وی فوٹیج ہمارے پاس آنے، کیا ایف آئی آر ہمارے پاس آنی، کیا جو ڈاکومنٹیشن ہے ہمارے پاس آنے، کیا پولیس ہمارے حساب سے وہ رپورٹیں دے گی، کیا پرچہ رجسٹر کرانا ہمارا کیا ہے. خان صاحب نے خود کہا تھا کہ جس وقت پہ وزیر آباد میں اس پہ اٹیک ہوا، خان صاحب نے کہا پرچہ رجسٹر کراؤ. اپنی حکومت ہوتے ہوئے بھی وہ اپنے لوگوں کو نامینیٹ نہیں کر سکے تھے. تو دیکھیں ہم تو یہ اسی لیے تو ہم کہہ رہے ہیں کہ ایک اور کمیشن میں ہم کہہ رہے ہیں، کمیشن میں یہ تو نہیں کہہ رہے کہ فلاں فلاں بندوں پہ مشتمل کمیشن بناؤ، ہم کہیں انڈیپینڈنٹ کمیشن بناؤ، سب کو سنیں. تو سر یہ بتائیں مجھے کہ اب جو گرینڈ الائنس آپ بنا رہے ہیں اسے تحریک تو آپ کہہ رہے ہیں چلانی ہے اس نے، اگر یہی گرینڈ الائنس کل کو فیصلہ کرتا ہے کہ ہم نے حکومت کے ساتھ انگیج کرنا ہے، مذاکرات کرنے ہیں، بات چیت کرنی ہے، تو تحریک انصاف بھی پھر اس بات چیت کا ایسا بنے گی؟ دیکھیں پاکستان رانا ثناء اللہ صاحب پرسوں یہ کہہ رہے تھے کہ یہ اچھی بات ہے اگر یہ ایک الائنس کی صورت میں آتے ہیں تو شاید حقان عباسی ہو گئے، محمود اچکزئی ہو گئے، یہ لوگ ایسے لوگ ہیں جن سے ہم بات چیت کر سکتے ہیں. تو گورنمنٹ تو بڑی ہوپ فل ہے کہ اس الائنس کے بننے کے بعد وہ اسے انگیج کرے گی مذاکرات جب بات چیت کے لیے. تو تحریک انصاف اس کا ایسا بنے گی مذاکرات جب بات چیت کے لیے؟ جس وقت ہمارا الائنس بنے گا اور ہم آگے کی طرف بڑھیں گے تو پھر ہمارا باوجود اس کے کہ ہم سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے لیکن ہم نے کچھ بھی نہیں مانگا. ہم نے کہا شاہد حقان عباسی صاحب کو ہم نے اسٹیئرنگ کمیٹی کا کنوینئر بنایا، محمود خان اچکزئی صاحب کو ایون صدر بنایا کہ جی آپ ہیڈ کریں اس کو، اور باقی پولیٹیکل پارٹیز کو کہا کہ آپ آ کر کے جوائن کریں. اور ایجنڈا بھی ہم نے رکھا ہے کہ آپ لوگ کہیں کہ منیمم کس پوائنٹ ایجنڈا پہ ہم اکٹھے ہو سکتے ہیں. جب فیصلہ کرے گی اور الائنس جو فیصلہ کرے گی، پاکستان تحریک انصاف بینگ پارٹ آف اس الائنس کے، ہم بالکل ایکسیپٹ کریں گے. الائنس اگر مذاکرات کا فیصلہ کرتا ہے تو تحریک انصاف گورنمنٹ کے ساتھ مذاکرات کرے گی. دیکھیں ہم آپس میں ڈسکس کریں گے، آگے سارا ڈسکس کریں گے، ہم نے لائے عمل کیا کرنا ہے، اور جب الائنس فیصلہ کرے گی تو الائنس کے سارے فیصلے جو ہے وہ کنسنسس سے ہوں گے. ابھی بہت پریمیچور ہوگا کہ کہوں گے کہ کیا ہوگا. ہے کہ الائنس کو ہیڈ جو ہے محمود اچکزئی صاحب ہی کریں گے یا مولانا فضل الرحمان بھی اس کے سربراہ ہو سکتے ہیں؟ نہیں دیکھو فی الحال تو اچکزئی صاحب ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب نے کبھی بھی ہم سے یہ نہیں کہا کہ مجھے کسی جو الائنس بنے گا آپ مجھے اس کا ہیڈ بنا دیں. سربراہی بھی مانگی نہیں تھی، خود دے دی تھی پی ایم ایل این نے یا پیپلز پارٹی نے. وہ ٹھیک ہے، لیکن دیکھو اگر اور لوگ آ جاتے اور پولیٹیکل پارٹیز آ جاتی سو کوئی مشکل نہیں ہے کہ جی کون اس کا سربراہ ہو. نہ ہی محمود خان اچکزئی صاحب کہہ رہے کہ میری جگہ کوئی اور نہ ہو، نہ کوئی مولانا صاحب نے مانگا ہے. مولانا صاحب ہو سکتے ہیں، نہیں مولانا صاحب ہو بھی سکتے ہیں، لیکن اس کا میں جو کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ سربراہی الائنس کا کوئی ایسا ایشو نہیں ہے کہ وہ ہماری راہ میں رکاوٹ ہے. تو سر اب یہ بتائیں کہ آپ کی میں نے مذاکرات کی بات کی کہ آپ گورنمنٹ کے ساتھ ہو سکتے ہیں نہیں ہو سکتے. آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر الائنس فیصلہ کرتا ہے تو پھر آپ اس مذاکرات کے عمل کیسا بن سکتے ہیں؟ بالکل بن سکتے ہیں. آپ کے حکومت کے ساتھ مذاکرات کا عمل ایک شروع ہوا، وہ پھر رک گیا، ختم ہو گیا، آپ نے یک طرفہ اس سے پل آؤٹ کر لیا. جو آپ کے بیک چینل یا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات یا بات چیت تھی وہ بھی ختم ہو گئی ہے یا وہ جاری ہے؟ اچھا دو چیزیں میں آپ کو بتاؤں الگ الگ. جہاں ہم نے پل بیک نہیں کیا مذاکرات سے، ہم نے مذاکرات شروع کیے، پہلے بھی کہا تھا، خان صاحب نے مذاکرات کیا، مذاکرات میں فائنل بیٹھنے کے تک بڑا ٹائم صرف ہوا. جی ہم نے 4 دسمبر کو کہا کہ جی کمیٹی خان صاحب نے بنائی اور خان صاحب نے اناؤنس کیا یہ کمیٹی مذاکرات کرو. پہلی میٹنگ جب گورنمنٹ نے بنایا تو پہلی میٹنگ جو انفارمل تھی وہ 23 دسمبر کو ہوئی. اس کے بعد 2 مارچ، اس کے بعد 16 مارچ، اور اس کے بعد آخری میں بات تیسری میٹنگ کے بعد جنوری میں. اب یہ 23 دسمبر کی پہلی اور 4 دسمبر کو ہم نے کمیٹی خان صاحب نے کمیٹی بنائی. تو اس لیے سارا ٹائم حکومت نے اسپینڈ کیا. اب پہلی ملاقات ہوتی ہے کہتا ہے انفارمل ہے، سیکنڈ میں ملتے ہیں تو کہتا ہے ان رائٹنگ دے دو. کیا چیز ان رائٹنگ دے دو؟ یہ تو سب کچھ ریکارڈڈ ہے، ایوری ون نوز اٹ کہ جی رہائی ہو ساری پولیٹیکل پرزنرز کی اور یہ کمیشن ہو، اس میں ان رائٹنگ کی کیا ضرورت؟ ایون دین وی سیڈ وی ول جسٹ ڈو دیٹ. اب ہم نے ان کو لکھ کر کے بھی دے دیا. جس وقت لکھ کر کے دے دیا تو بڑا ایک ہارش قسم کا اس پہ انفارچونیٹلی انہوں نے پریس کا ٹاک بھی کی. ہم نے کوئی جواب میں نہیں کہا، ہم نے کہا لیٹس پروسیڈ. اس کے باوجود اچھا سیکنڈ پہ حکومت کی طرف سے جواب ہی نہ آئے. کیا ہمیں واٹس اپ نہیں کر سکتے تھے، بتا نہیں سکتے تھے کہ یس ہم ویلنگ ہے، ہم نے کمیشن بنانا ہے
کس طریقے سے کمیشن ہو, کون اس کا سربراہ ہو, کیا اس کے ٹی او آرز ہو, ہم مل بیٹھتے ہیں تاکہ اس کو سیٹل کر لیں. وہ تو کچھ لے کے آ رہے تھے, وہ تو کچھ لے کر آ رہے تھے اگلی میٹنگ کے لیے جس میں آپ گئے ہی نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں ہمارے پاس کچھ ہے, ہم نے پلان بنایا طریقے سے, وہ کچھ دینے کے لیے ہمارے پاس ہے, لیکن وہ لینے کو آ ہی نہیں رہے. ٹف سچویشن ہے اور آپ بیٹھتے ہوں اینڈ اٹ گوز بائی دا منٹ. اور پارٹی میں لوگ ایسا نہیں کرتے کہ آپ بند کمرے میں آؤ گے, دروازے بند ہوں گے تو پھر 12 بجے میں آپ کو کھولوں گا اور میں رائٹنگ دوں گا کہ یہ ہے. یہ تو اوپن ڈسکشن ہوتی ہے, آپ ہمیں بتاتے تو ہم آ جاتے. صحیح ہو گیا. تو اب سر جو دوسرا ہمارے کسی بیک چینل والا ہے, مذاکرات ڈسکشن, ہماری ایک ہی ملاقات ہوئی تھی اور اس سے پہلے ہمارا ایک اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک کنٹیکٹ اسٹیبلش ہوا تھا, اچھا کنٹیکٹ اسٹیبلش ہوا تھا. اس پہ آگے پھر پروگرس نہیں ہوا. ملاقات ایک ہی ہوئی تھی, وہ لا اینڈ آرڈر سچویشنز پہ ہوئی. اس کے بعد نہ ہمارا کوئی رابطہ ہے نہ کوئی بات چیت ہے. بات چیت وہی تھی جو مذاکرات کے ذریعے حکومت کے ساتھ کر رہے ہیں, اور وہ مذاکرات تب ختم ہوئے جب گورنمنٹ نے کمیشن پہ رضامندی ظاہر نہیں کی. کوئی بالواسطہ بھی کوئی فی الحال کچھ نہیں ہے, فی الحال کچھ نہیں. اب الائنس بنائیں گے پھر پتہ چلے گا کہ آگے کیسے. اچھا, اس کے علاوہ جو مقتدرہ سے آپ کے رابطے وغیرہ تھے, ایک آپ کی ملاقات ایک اور بھی کوٹ ہو رہی ہے لاہور کے اندر, آپ کی کوئی ہائی پروفائل میٹنگ ہوئی تھی, آرمی چیف سے نہیں کسی اور سے ہائی پروفائل میٹنگ کی بات ہو رہی ہے. تھی کوئی ملاقات جس کے بعد یہ پی ایس سی والا مسئلہ بھی حل ہوا, باقی چیزیں بھی کچھ آئی جی کا وہاں پہ اپوائنٹمنٹ ہو گئی, چیف سیکرٹری کے والے سے مسئلہ حل ہو گیا؟ نہیں, میری کوئی ملاقات اور نہیں ہوئی. اچھا, گنڈا صاحب کے ذریعے بھی کوئی چینل ایسا اوپن نہیں ہے اس وقت؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ تمام آپ کے چینل جو ہیں ود مقتدرہ یا اسٹیبلشمنٹ وہ سارے اس وقت بند ہیں؟ بند ہیں. ہمارا بس ایک ہی ملاقات ہوئی ہے اور ایک ہی مرتبہ کانٹیکٹ اسٹیبلش ہو گیا تھا, اس کے بعد کوئی نہیں ہے. اچھا, یہ اور اس میں بھی ہم کہہ چکے ہیں کہ ہمارا صرف لا اینڈ آرڈر سچویشن پہ بات ہوئی تھی. اچھا, یہ بتائیں مجھے کہ یہ ایک طرف آپ خطوط بھی لکھ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو, آرمی چیف کو آپ خطوط لکھتے ہیں, یہاں آپ انہیں انگیج کرنا چاہ رہے ہیں, لیکن امریکہ میں آپ جو ہے وہ جو ولسن کے ذریعے وہاں پہ بل پاس کروا رہے ہیں بڑے خوفناک قسم کے, بڑے متنازع قسم کے. تو یہ جو تضاد ہے پاکستان تحریک انصاف کی پالیسی میں, یہ تحریک انصاف کو ہی ڈیمیج نہیں کر رہا, نقصان نہیں پہنچا رہا؟ دیکھیں, جہاں تک آپ امریکہ کی بات کریں, اگر جو ولسن کرتے ہیں ان کی اپنی مرضی, اور انڈیا امریکہ پاکستان سے کیا اس کو محبت جاتی ہے سر؟ وہاں پہ آپ کے لوگ ہی تو لابنگ کر کے سارا انہوں نے کیا ذکر کر رہا ہوں. سما دیکھو, پاکستانی اوورسیز پاکستانی اگر امریکہ میں, برٹش میں, کسی اور ملک میں, تو وہ اپنے ملک کے حساب سے اپنے پالیٹکس کرتے ہیں. اور یس, پاکستان ان کا ملک ہے, یہاں کے حالات دیکھ کر کے بھی وہ اپنے فیصلے کرتے ہیں. ہمارے انسٹرکشن آپ شہباز سے اظہار لا تعلقی کرتے ہیں؟ نہیں, میں مرزا شہزاد اکبر سے آپ اظہار لا تعلقی کرتے ہیں؟ لیٹ می فنش پلیز. جی, میں کہہ رہا ہوں ان کی وہ اپنے حساب سے وہ پالیٹکس کرتے, وہ کرتے. اور امریکہ میں ایک بات ہے, کانگریس میں جب اپنی لیجسلیشن کرتے, اٹ ٹیک اے لانگ پروسیس. پرائیویٹ بندہ اگر کوئی لیجسلیشن کرتا ہے, وہ اپنا بل پٹ کرتا ہے, سارے امریکن سینیٹرز تھرو آؤٹ ایسا ہی کرتے تھے, پہلے بھی کیا ہے, اور مختلف وہ آ جاتے ہیں, ایک پروسیس کمپلیٹ. سر, وہ زندگی میں سے پاکستان کی بات نہیں کی, ابھی جا کے اس کی محبت جاگ جانا ہے پاکستان کے لیے اچانک سے, یہ ویسے ہی تو نہیں ہے سر؟ کچھ تو ہے اس کے پیچھے. نہیں, کوئی نہیں. دیکھے, میں تو یہ کہہ رہا ہوں, وہ وہاں اوورسیز پاکستانی وہ کرتے ہیں, اور ہم نے یہاں سے کوئی نہیں کیا. اچھا, یہاں سے کچھ بھی نہیں ہے؟ نہیں, ہم نے نہیں کیا. وہ تو دیکھا, اگر آپ ہی کے لوگ باہر بیٹھے ہوئے, ان سے پھر آپ ڈسکس کر لیں کہ ہمارے ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. نہیں, ہم ڈسٹنس والی بات نہیں. اگر ہمارے پارٹی شہزاد اکبر ہو گئے, نہیں پارٹی, میں یہ کہہ رہا ہوں, پروٹیسٹ وغیرہ بھی کیا انہوں نے وہاں پہ, تو پارٹی اوورسیز پاکستانی ہے. اوورسیز پاکستانی وہ اگر کرتے ہیں تو وہاں پر سب لوگوں کے پاس فریڈم ہے. وہ اگر اپنے ملک کی کسی چیز سے وہ ہے, ہمارے لوگ یہاں روز نہیں نکلے ہوئے ہوتے, کسی کی ڈیتھ ہو جائے تو لوگ سڑکوں پہ آ جاتے ہیں. وہاں بھی اگر اپنے ملک کی خاطر کچھ کرتے ہیں تو ان کی مرضی, ہماری طرف سے تو کوئی نہیں ڈائریکشن جاتی. ویسے گور صاحب, یہ بتائیں کہ کابینہ میں آپ ہی کی پارٹی سے جن کا تعلق تھا, آپ انہیں کلیم کرتے تھے کہ یہ ہمارے لوگ ہیں, اورنگزیب کھچی صاحب کو تو الیکٹ بھی آپ کے ووٹوں پر ہوئے تھے, مبارک زیب کا چلیں ایک ڈفرینٹ کیس, چلے مان لیتے ہیں, یہ دونوں کابینہ میں شامل کر لیے گئے ہیں. کیا کہیں گے اس پہ؟ آپ لوگوں نے تو ایکشن لینا تھا, ابھی تک آپ ڈیسائیڈ نہیں کر سکے ان لوگوں کے حوالے سے جو غائب ہو گئے تھے اس رات, ووٹنگ کی رات. تو وہاں تو انہوں نے آپ ہی کے کیمپ سے نکلنے والے 2 بندے کابینہ میں شامل کر لیے ہیں. دیکھیں, یہ بڑے تیز جا رہی ہے گورنمنٹ جو ہے. ٹوٹل یہ 9 بندے تھے, 4 ایسے تھے جو ہمارے کیمپ سے چلے گئے تھے اور ہمارے ساتھ ان کا رابطہ منقطع ہو گیا تھا, اور ہمارے انسٹرکشن کے مطابق وہاں نہیں رہے جہاں ہم نے ان کو ہونا چاہیے تھا. ان کو بھی ہم نے شوکاز دیے ہیں اور ان کی ریپلائز بھی ہمارے پاس آئی ہے, اس پہ ہم ڈیسائیڈ کر رہے ہیں. پارٹی سے نکال رہے ہیں. یس, وہ کمیٹی بنی ہے, وہ کمیٹی کا رپورٹ آج یا کل تک آئے گا, لیکن وہ ایک کنسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ ہے. آرٹیکل وزارت کا حلف بھی اٹھا چکے ہیں, کھچی صاحب اٹھا چکے ہیں, مبارک زیب نے اٹھا لیا ہے. یہ جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں, مبارک زیب اور کیچی, اورنگزیب کیچی. یس, اورنگزیب کیچی ہماری پارٹی کا, ہمارے سے الیکشن جیتا تھا. مبارک زیب بھی خان صاحب کے اس سے الیکشن جیتا تھا. یہ ہم نے ان کو بھی شوکاز دیے ہیں اور ان کی بھی پروسیڈنگ ہم نے شروع کی. یہ 5 ہے جنہوں نے ووٹ دیا, جس میں سے 2 ایک یہ ہیں اور 3 ہمارے اور ہیں جن کو بھی ہم نے شوکاز. یہ تو وہ جنہوں نے ووٹ دیا تھا,
جو غائب ہو گئے تھے ان کے بارے میں کیا ہے؟ ان کے بارے میں بھی ہم نے شوکاز دیا، وہ بھی کمیٹی بنی ہے اور ان کے بھی شوکاز ابھی تک آپ کی کمیٹی چل رہی ہے، کمیٹی آپ لوگ کھیل رہے ہیں اور وہاں انہوں نے گورنمنٹ میں شامل نہیں کر لیا ہے ان لوگوں کو. بیچ میں سے کوئی فرق انڈیسائسونیس تحریک انصاف کے اندر جو ہے نا، میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ یہ کافی زیادہ ایشوز ہیں. نہیں دیکھو، اس میں کوئی ٹائم فریم نہیں ہوتا اور آپ پارٹی کے بہاف سے فیصلے کرتے ہو اور پارٹی بعض چیزوں پہ تھوڑی سی سلو بھی چلتی ہے. اس میں سر اصل جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ کیا یہ لوگ اورنگزیب کھچی مبارک زیب یہ جو 4-5 کا گروپ ہے، کیا یہی ہیں یا کچھ ایک اطلاع یہ بھی چل رہی ہے گرم اسلام آباد کے اندر کہ کوئی 12-14 کا گروپ انہوں نے بنا لیا ہے؟ نہیں کسی نے کوئی فارورڈ نہیں بنایا. کوئی فارورڈ تحریک انصاف کے اندر کوئی پاکستان تحریک انصاف میں نہ فارورڈ بلاک ہے نہ کوئی بن سکتا ہے اور فارورڈ بلاک کوئی نہیں ہے. یہ وہی لوگ تھے جن کو جس بھی حالات میں اٹھایا گیا تھا وہ سب کے سامنے. لیکن اینی وے بائی آل مینز 26ویں ترمیم پر بھی آپ یہی بات کر رہے تھے کہ کوئی نہیں ہے، ایک بندہ بھی نہیں جائے گا، لیکن چلے گئے تھے بندے پھر بھی آپ یس دیکھو نا، آپ آخر وقت تک اپنا پروٹیکٹ کرتے ہو کہ لوگوں کو ڈیفینڈ کر سکیں. یو آر کانفیڈنٹ کہ ان کے علاوہ کوئی بندہ نہیں ہے؟ یس وی آر کانفیڈنٹ کہ انشاءاللہ تعالی. اچھا، پرویز خٹک کی کابینہ میں شمولیت ہوئی ہے، بڑی انٹرسٹنگ ایک خبر تھی کہ وہ ایڈوائزر بن گئے ہیں شہباز شریف صاحب کی کابینہ کے اندر. پہلے نے کے پی میں لانچ ہوئے یہ آپ کی پارٹی کے خلاف کہ توڑیں گے آپ کی پارٹی کو، نقصان پہنچائیں گے، نہیں کر سکے، الیکشن میں ہار بھی گئے، اپنا حلقہ بھی ہار گئے تھے. اب ان کی کابینہ میں شمولیت ہونا یہ تحریک انصاف کے لیے کوئی پیغام ہے کیا کہ آپ کے لیے وہاں پہ کوئی ٹف ٹائم دینے کے لیے انہیں وہاں پہ جو ہے کوئی ذمہ داریاں دی جائیں؟ دیکھیں، ان سے بڑی توقعات انہوں نے پہلی وابستہ کر دی تھی کہ وہ آ گئے تھے اور سب سے پہلے انہوں نے پارٹی بنائی ہے اور پیٹریاٹ بنا لیا. کہہ رہے جی کہ بڑا وہ شو کرے گا اور یہاں نئی حکومت بنے گی، اس کی سربراہی میں بنے گی. سب لوگوں کو دیکھا جس کے پاس پبلک سپورٹ اور مینڈیٹ نہیں ہوتا ان کے پاس کوئی پذیرائی نہیں ملتی. جس طریقے سے پنجاب حکومت کر رہی ہیں، کبھی 1 کروڑ روپے خرچ کر کے ایک پیج اور کبھی 50 پیج کے اپنے جو پبلسٹی کرانے کے لیے کر رہے ہیں، لیکن عوام میں ان کی کوئی پذیرائی نہیں مل رہی. عوام میں جا کر کے دیکھ لے، اس لیے ان کو بھی کوئی پذیرائی نہیں مل رہی. بڑے ایک پرنسپل سٹینڈ بھی ہے. جو لوگ مل جانا سر، پذیرائی ہونا، وہ حکومت مل جانا، یہ بھی ایک نہیں دیکھو ریالٹی ہے ہمارے وہ ہم نہیں کہتے، وہ ہم نہیں کہتے، وہ پی ٹی آئی نہیں کہہ رہی. پی ٹی آئی کیسا بن گئے، نہیں مشیر بن گئے. پی ٹی آئی نہیں کہہ رہی، پی ٹی آئی پاور شیئرنگ نہیں کرتی، نہ پی ٹی آئی یہ کہہ رہی عوامی سیاست، عوامی خدمت کا مقصد یہی کہ آپ کے پاس عوام کا عزت ہو، عوام کا مینڈیٹ ہو، عوام کے ووٹ ہو اور آپ جہاں بیٹھو تو آپ کہو میں اس کنسٹیچوئنٹس کو، ان کنسٹیچوئنٹ کو میں ریپرزینٹ کر رہا ہوں، اس لیے میں بیٹھا ہوں. لیکن آن پرنسپل یہ ہے کہ جو لوگ الیکشن اتنے بڑے مارجن سے ہارے اور اس کے بعد ایون دوسرے الیکشن ہوئے ہیں، لوکل گورنمنٹ کے بھی کچھ الیکشن ہوئے، اگر آپ وہ لوگ ہارے، ایسے لوگوں کو کابینہ میں نہیں ہونا چاہیے. مقصد آپ کو کیا لگ رہا ہے ساری پرویز خٹک کو لانے کا؟ یہ کوئی طریقے سے اسپیسیفک کوئی موو آپ کو لگ رہی ہے؟ نہیں دیکھو، یہ تو پلاننگ، بہت پلاننگ پہلی طرف سے ہے. آپ مبارک زیب کو آپ نے اسپیشل ایڈوائزر بنایا، اسپیشل اسسٹنٹ بنایا اور آپ نے اس کو وفاقی وزیر بنایا. ان کا تو میٹر نہیں کرتا، لیکن پرویز خٹک کا نا جو ہے میٹر کرتا ہے. پرویز خٹک صاحب کو بنایا تو سیاست کے کھلاڑی تو ہیں، وہ ظاہر عوام کی سپورٹ نہیں تھی، لیکن وہ کھیل کھیلنا تو جانتے ہیں. جو لوگ کہتے تھے نا ہم سیاست کے کھلاڑی ہیں، وہ سارے ناڑی بن کے واپس فارغ ہو گئے تھے. کوئی بندہ سیاست کا کھلاڑی نہیں اگر اس کے پاس سپورٹ نہیں ہے. تو عوام کا سپورٹ جس کے پاس ہے انہی کا رائٹ ہے. اور ناؤ اٹس 2025 ہونا بھی ایسے چاہیے کہ عوام کے سپورٹ اور ووٹ کے ساتھ آپ کی حکومت بنے اور ختم ہو اور وہ لوگ ہوں جو عوام کے سپورٹ کے ساتھ بیٹھے. اچھا، بیرسٹر گور صاحب یہ بتائیں کہ شیر افضل مروت کا سٹیٹس کیا ہے؟ ان کا مستقبل تحریک انصاف کے ساتھ ہے آگے ان کا چانس یا ختم ہو گیا ہے؟ نہیں دیکھیں، پاکستان تحریک انصاف بلیو کرتی ہے کہ ہماری پولیٹیکل پارٹی ہے، لیکن جو کچھ پارٹی کے پلیٹ فارم پہ ہونا چاہیے وہ باہر نہیں ہونا چاہیے. اور پارٹی میں ڈسپلن قائم کرنا ہر صورت لازم ہے. وہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے کیا کیا ہے، بٹ مقصد یہ ہے آپ کیوں کرتے ہو. اس لیے پارٹی میں ایک ڈسپلن قائم کرنا لازم ہے. خان صاحب جب ڈیسائیڈ کرتے کسی کو پارٹی سے نکالو، وہ 27 سال سٹرگل کرتے رہے، وہ کبھی کسی کو نہیں کہتے. لیکن مروت صاحب یہ کہتے ہیں کہ خان صاحب کو فیڈ کیا گیا، ان کے کان بھرے گئے ہیں میرے خلاف. نہیں، کان بھرنے والی بات نہیں ہے. دیکھیں وہ ہمارے انٹرنل معاملہ ہے، ہم اس کو دیکھ رہے ہیں، لیکن کان بھرنے والی بات نہیں. ان کا مستقبل ہے آپ تحریک انصاف میں یا ختم ہو گیا ان کا؟ وہ خان صاحب کی ثواب دی تھی. خان صاحب اعلان کر چکے جو لوگ پارٹی سے جا چکے ہیں، تو جو جا چکے ہیں وہ تبھی جا چکے ہیں، واپس جا چکے ہیں. لیکن خان صاحب کس کو واپس لے کے آتے ہیں، کب اس کو واپس لے کے آتے ہیں، یہ خان صاحب کی ثواب دی تھی. ایز فار ایز پارٹی از کنسرن، وہ پارٹی جو ڈائریکشن پہ چلتی ہے خان صاحب کی، ایز اپ ناؤ میٹر از اوور. تو یہ بتائیں کہ اب ان کا وہ تو کہہ رہے ہیں میری خان صاحب سے ملاقات ہو جائے تو میرا دوبارہ سے معاملہ بحال ہو سکتا ہے. ان کی سوچ ہے، ان کے خیال ہے، اگر ہو سکتا ہے تو ہو سکتا ہے. امکان موجود ہے اس بات کا؟ نہیں، میں نہیں کچھ کہہ سکتا. دیکھو نا خان صاحب کی پارٹی کے اندر سے ریزسٹنس آئی تھی بڑی. نہیں، پارٹی کی ریزسٹنس نہیں. علی خان صاحب نے پبلکلی ریئیکٹ کیا تھا، جنید اکبر خان صاحب نے ریئیکٹ کیا تھا، شہریار افریدی نے ریئیکٹ کیا تھا، گھنا پور صاحب نے بھی خان صاحب سے ملاقات کی، وہاں بھی انہوں نے بات کی. آپ نے کہا تھا مجھے علم نہیں ہے سارے معاملے کا، یہ کیسے ہوا، نوٹیفیکیشن جو ان کا جاری ہو گیا تھا. ایک پائی تو جاتی ہے رائے پارٹی کے اندر کہ یہ غلط ہوا ہے. نہیں،
وہ دیکھو جس وقت میں نے کہا تھا کہ مجھے علم نہیں ہے، وہ تھا کہ میں جب کہا گیا کہ خان صاحب نے نکالا تو میں نے کہا میرے پاس خان صاحب کی انسٹرکشن نہیں پہنچی ہے اور کمیٹی بنی ہے، کمیٹی فیصلہ کرے گی کہ کیا ڈائریکشن ہے، کیا وائلیشن ہے، کس قسم کے ہیں، یہ سارا ہے۔ اور ساری پارٹی دیکھو ایک گو میں چلتی ہے، آج بھی کسی کے پاس آ جائے تو پارٹی میں سے آدھے لوگ کہتے ہیں یہ ایکشن لے لو، یہ ایکشن لے لو، کسی کو نکالو نہیں ہے، ایزی ہو جاؤ، لیکن when we take the decision پوری پارٹی آپ کی جو اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی قیادت جو موجود ہے اس وقت، اس قیادت کی تحریک انصاف کی جو پوری پارٹی ہے یا پھر آپ کے جو کارکنان ہیں، ان کی سب سے بڑی توقع جو آپ کی قیادت سے ہے وہ جی آپ خان صاحب کو جیل سے باہر نکلوائیں گے؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ کب تک آپ کو لگ رہا ہے یہ ممکن ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ یہ بظاہر تو یہ جو آپ یہ نکلوانے والی بات کر رہے ہیں نا، بڑی مشکل ہوتی جا رہی ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ دیکھو ہمارے ووٹر سپورٹر جو ہیں، لوگ عام بندے جو ہمارے ساتھ گراؤنڈ پہ ملتے ہیں، وہ یہ بات ہضم ہی نہیں کر پا رہے کہ خان صاحب کیوں جیل میں ہو۔ مجھے خود ایک مرتبہ بائک پہ ایک لڑکا آیا اور اس نے روکا اور کہا کہ جی آپ مذاکرات کر رہے ہو، خان صاحب کی رہائی کے لیے کیوں مذاکرات کرتے ہو، اس تو ویسے رہا ہونا چاہیے۔ تو لوگ یہ مانتے نہیں کہ کیوں خان صاحب جیل میں ہو، اور ہم سارے یہی کہتے ہیں کہ یس خان صاحب کیوں جیل میں ہو، شوڈ نیور بی ان جیل ان دا فرسٹ پلیس۔ لیکن سب کو یہ بھی احساس ہے کہ یہ ہماری وجہ سے نہیں ہے، لیگل جس طریقے سے سخت سچویشن میں منعدلیہ کام کر رہی ہے اور کیا حالات گزر رہے ہیں، تو سارے لوگوں کو پتہ ہے کہ کیوں یہ سارا کچھ ہے۔ ہم کوشش کر رہے ہیں، پارلیمنٹ میں بھی آواز اٹھائی، باہر بھی آواز اٹھا رہے ہیں، اسٹرگل بھی کر رہے ہیں، کورٹوں میں بھی لگے، چیف جسٹس کو لیٹر بھی لکھے ہیں، مستقبل قریب میں تو یہ رہائی مشکل لگ رہی ہے۔ اب چیف جسٹس کو اس مرتبہ جو ہماری ملاقات ہوئی ہے، پھر بھی ہم نے ان کو یہ بات کی ہے، کیا یہ ممکن ہے کہ آپ کسی کے خلاف 200 کیسز بناؤ؟ خان صاحب جب جیل نہیں گئے تھے تو 350 مرتبہ وہ کورٹوں میں خود جا چکے تھے۔ اس کے بعد جب جیل گئے تو 5 دن کے اندر آپ نے چیف جسٹس صاحب سے اسپیسیفکلی بات ہوئی کوئی؟ یس، ہم نے ذکر کیا تھا، رہائی کے لیے نہیں، بل ہم نے ان کو یہ ضرور ذکر کیا کہ قانونی مشکلات کے بارے میں، قانونی مشکلات جو سامنے آئی ہے ان کے بارے میں ہم نے ذکر کیا ہے۔ 5 دنوں میں 3 سزائیں جو ہوئی ہے، اور خان صاحب کے کسی کتاب نہیں دے رہے، دوسری چیزیں، تو ہم نے سارا کچھ ان کا ذکر ضرور کیا ہے چیف جسٹس صاحب کے ساتھ۔ تو مستقبل قریب میں تو یہ رہائی ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی؟ نہیں، یہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں انشاءاللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں نہیں اللہ تعالیٰ رحم کرے گا۔ دیکھو 200 سے زیادہ 280 کیسز سے زیادہ اور کیا کیسز بنانے تھے، امید تو دنیا کا ہے، لیکن میں گراؤنڈ ریالٹیز کی بات کر رہا ہوں کہ ان کو دیکھتے ہوئے تو مستقبل قریب میں خان صاحب کی رہائی نظر نہیں آ رہی۔ دیکھیں عدلیہ، آپ ایگری کرتے ہیں اس سے؟ عدلیہ بھی زیر عتاب ہے، لیکن ہم کوشش یہی کر رہے ہیں کہ جی عدلیہ بھی آزاد ہو اور انشاءاللہ تعالیٰ خان صاحب کی رہائی ہونا تو اب ہے۔ اب جتنا کوئی کیسز بننے تھے وہ بن چکے ہیں۔ آپ کے ذہن میں جتنی زیادتیاں تھیں آپ دیکھ رہے رہائی ہوتی ہوئی؟ انشاءاللہ جلد، یہ will not take very long۔ نہیں، جلد سے مراد 1 مہینہ، 3 مہینے، 6 مہینے، 1 سال، 1.5 سال؟ جلد انشاءاللہ۔ نہیں، جلد کو میں کیسے ڈیفائن کروں؟ یا پھر آپ کو دیکھنے والے جو آپ کے کارکنان سن رہے ہیں، ٹی وی دیکھ رہے ہیں، وہ کیسے اسے دیکھو کارکنان ہمارے جو ہے 3 مہینے، 6 وہ ہمارے مہینے، کارکنان اس بات سے سم ٹائم مایوس بھی ہو جاتے ہیں، اور ہم ان کو بڑی کوشش کرتے ہیں کہ ہم ان کو کہیں کہ آپ تسلی رکھیں، آپ انشاءاللہ تعالیٰ خان صاحب جلد آئیں گے، تو ان کی بھی یہ بات ضرور ہے، پر ہم ان کے ساتھ کس حد تک فواد چودھری کمپین شروع کر رہے ہیں خان صاحب کی رہائی کے لیے، وہ کہہ رہے ہیں قیادت سے کچھ نہیں ہو پا رہا۔ نہیں، جو کچھ کرے گی پارٹی کرے گی، جو لوگ نہیں ہے پارٹی میں ان کا کیا اس سے تعلق ہے۔ بینگ اپوزیشن، آپ گورنمنٹ کے بارے میں دیکھ رہے ہیں کہ یہ آپ کو سموتھ نظر آ رہی ہے کہ یہ چلے گی فی الحال، اس سے گورنمنٹ کو خطرہ کوئی کسی قسم کا نہیں ہے؟ دیکھیں حکومت خود یہ سمجھتی ہے کہ کی حکومت بقا نہیں کو چل خطرہ فی الحال سکتی، کوئی نہیں۔ نہیں، حکومت خود یہ سمجھتی ہے کہ حکومت نہیں چل سکتی، کوئی چابی دیتا جاتا ہے اور یہ چلاتے رہتے ہیں۔ ابھی تک یہ لاسٹ پارلیمنٹری سیشن ہو گیا، وزیر اعظم 3-4 مرتبہ کے بعد آیا نہیں، اس نے پبلک کو فیس نہیں کیا، اس نے عوام کو نہیں فیس کیا، اس نے اپوزیشن کو نہیں کیا۔ نظام وہ کہتے ہیں چل رہا ہے، دھکے سے چل رہا ہے، چابی سے چل رہا ہے، جیسے نہیں چل رہا ہے۔ آپ لوگوں نے ایک کانفرنس پلان کی اسلام آباد کے اندر، وہ انہوں نے بڑی مشکل سے کرنے دی، آپ اتنی بڑی ایکٹیویٹی احتجاج پلان کر رہے ہیں، وہ کیسے ہوگا سر؟ دیکھو کانفرنس تو ہماری پھر بھی ہو گئی، اور حکومت تو اپنی طرف سے یہ کہہ رہی کہ کس نے اس کو روکا ہے۔ دوسری بات یہ کہ نظر آ گئی لیگیسی، چاہے اگر یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں نا، فارم 47 کی حکومت ہے، جو فارم 47 کی حکومت نہ ہو اور عوامی نمائندہ ہو، وہ سخت فیصلے کرتا ہے، وہ اصولوں پہ جاتا ہے۔ سر مین چیز یہی ہے کہ وہ نظام چل رہا ہے، نظام بھی ہے، چل رہا ہے، کوئی نہیں چل رہا ہے۔ دیکھو نظام ایسے چلتا رہے گا۔ دیکھو ایک چیز، نظام کوئی نہیں چل رہا۔ 2022-2023 میں 1.80 کروڑ لوگ جو ہے وہ غربت سے نیچے گئے۔ مہنگائی اس وقت دیکھو کہاں پر ہے، لا اینڈ آرڈر سچویشن اس وقت کہاں پر ہے، لوگ جوڈیشری کا دیکھو اس وقت کہاں پر ہے۔ ڈیموکریٹک ملک ہونے کے باوجود اب ورلڈ بینک کو اکانومسٹ کا دیکھو کہ پاکستان کا وہ گریڈنگ جو ڈیموکریٹک حساب سے بھی وہ آ گیا، سلولی ان گریجولی ٹوٹالیٹیرین سوسائٹی بنتی جا رہی ہے۔ تو دس از ناٹ واٹ پیپل آف پاکستان ڈیزرو۔ بہت شکریہ بیرسٹر گوہر صاحب، آپ نے جوائن کیا پروگرام میں۔ ناظرین، آپ نے گفتگو ملاحظہ کی پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر صاحب کی، جن کا کہنا ہے کہ عمران خان صاحب بہت جلد رہا ہو جائیں گے۔ جلد کی انٹرپریٹیشن کیا ہے وہ انہوں نے بتانے سے فی الحال گریز ہی کیا ہے۔ پروگرام میں مختصر بریک لیں گے، بریک سے واپس آئیں گے، بات کریں گے ایک اور انتہائی اہم معاملے کی۔ ہمارے ساتھ رہے گا۔
वेलकम बैक। मुल्क में दहशतगर्दी के वाकयात में इजाफे से यह मसला एक बार फिर संगीन नौयत इख्तियार कर रहा है। आज इस मुतालिक इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल रही जब खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात रौनमा हुए। बिलखुसूस खैबर पख्तूनख्वा के शहर नौशहरा में दारुल उलूम हक्कानिया अकोड़ा खटक की जामे मस्जिद में खुदकुश धमाके के नतीजे में जमीयत उलमा इस्लाम सीन के सरबरा मौलाना हामिदुल हक समेत 8 अफराद शहीद और 20 जख्मी हो गए, जबकि बलूचिस्तान के शहर कोयटा में भी सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाया गया, जिसके नतीजे में एक FC एहलकार समेत 10 अफराद जख्मी हुए। जामे हक्कानिया कोड़ा खटक के नायब मुहतमिम हाफिज सलमानुल हक हक्कानी के मुताबिक मौलाना हामिदुल हक जुम्मे की नमाज पढ़ने के बाद घर जाने के लिए मस्जिद के दरवाजे की जानिब बढ़े ही थे, हमला आवर ने उनके करीब खुद को धमाके से उड़ा लिया। दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने दारुल उलूम हक्कानिया अकोड़ा खटक में धमाके की शदीद मजम्मत करते हुए रिपोर्ट तलब कर ली है, जबकि वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि दुश्मन मुल्क में अदम इस्तेहकाम पैदा करने की घिनौनी साजिश कर रहा है। जबकि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने मुतल्लिका हुक्काम को वाक़े के तमाम पहलुओं का जायजा लेकर मुकम्मल रिपोर्ट पेश करने का कहा है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक मौलाना हामिदुल हक ने ख़वातीन को तालीम से रोकने को खिलाफ इस्लाम करार दिया था, जिसके बाद उन्हें धमकियां भी दी गई थी, जबकि वो हाल ही में अफगानिस्तान के साथ भी रिलीजियस डिप्लोमेसी में एंगेज रहे हैं ताकि दोनों मुल्कों के दरमियान गलत फहमियों को दूर किया जा सके। हमले में निशाना बनने वाला मदरसा पाकिस्तान के मदारिस में नुमायां हैसियत रखता है और मुख्तलिफ अदवार हुकूमत में इस मदरसे को हुकूमती ग्रांट भी दी जाती रही है। ये मदरसा जमीयत उलमा इस्लाम सीन के साबिक सरबरा मौलाना समीउल हक की वजह से भी ज्यादा शोहरत रखता है, और इसकी एक वजह यह भी है कि आलमी सतह पर ज़राए अबलाग में मौलाना समीउल हक को बाबाए तालिबान भी कहा जाता रहा है। माजी में अफगानिस्तान से तजारत और आमदोरफ्त के लिए ये एक अहम मुकाम रहा है, और यही वजह है कि अफगानिस्तान से माजी में भी बड़ी तादाद में लोग इस मदरसे में दीनी तालीम हासिल करने के लिए आते रहे हैं। दारुल उलूम हक्कानिया में दहशतगर्दी के ताज़ा वाक़े के पीछे मुहरिकात क्या हो सकते हैं, इसके मकासद क्या हो सकते हैं, अहदाफ इसके क्या हो सकते हैं, बात करके प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है सिक्योरिटी अमूर के माहिर सैयद मोहम्मद अली। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली साहब, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। ये बताएगा कि आज जो दारुल उलूम हक्कानिया में दहशतगर्दी का वाक़या रनुमा हुआ है, मौलाना हामिदुल हक साहब को निशाना बनाया गया, नजर ये आ रहा है स्पेसिफिकली टारगेट वही थे आज के इस दहशतगर्दी का। क्या लग रहा है, क्या मुहर्रिकात हो सकते हैं आज के इस वाक़े के? बहुत शुक्रिया समर। मैं समझता हूँ पहली बात यह है कि देखें जो रमज़ान है उसके एक दिन कबल नमाज जुमा के दिन उसी वक्त और एक जो बहुत बड़ी दीनी दरसगाह है उसके अंदर जो दहशतगर्दी का वाक़या है, ये इस बात का सबूत है कि जो भी अनासर इस टारगेट के चुनाव, इस वक्त के चुनाव, इस दिन के चुनाव, इस मुकाम के चुनाव के पीछे हैं, उनका इस्लाम से यकीनी तौर पे कोई ताल्लुक नहीं है, और वो इस्लाम के नाम पे पाकिस्तान, मुसलमानों और इस्लाम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि इसका जो तस्वीराती मकसद है, आपको ये देखना चाहिए कि इसका फायदा किसको पहुंचता है और नुकसान किसको पहुंचता है। एक जानिब जबकि पाकिस्तान और अफगान हुकाम के दरमियान तनाव मौजूद है, TTP के खिलाफ पाक फौज जो है कामयाबियां हासिल कर रही है, तो इस वक्त एक ऐसी दरसगाह जिसमें वो नजरिए के, उस नजरिए के तहत तालीम दी जाती है जिसको तालिबान भी बहुत एहतराम और अकीदत की निगाह से देखते हैं, इससे ये जाहिर होता है कि इसके पीछे वो अनासर हैं जो कि पाकिस्तान और तालिबान के दरमियान जो इस वक्त जंग जारी है उसको मजीद हवा देना चाहते हैं। बिल्कुल मोहम्मद अली साहब, एक तो दारुल उलूम हक्कानिया जो है इसका इंतखाब करना कि जब मौलाना हामिदुल हक साहब जो हैं ये अभी हाल ही में एक डेलीगेशन लेकर उलमा का अफगानिस्तान भी गए थे रिलीजियस डिप्लोमेसी के लिए, ये दोनों मुल्कों के दरमियान जो टेंशन है उसे कम करने की कोशिश में भी लगे हुए थे। और दूसरा दारुल उलूम हक्कानिया का इंतखाब करना कि जहाँ से कई जो तालिबान हैं यहाँ से फारूक तहसील थे, और मौलाना समीउल हक साहब जो इसके बानी हैं इस मदरसे के, उन्हें फादर ऑफ तालिबान भी कहा जाता था। तो ये बड़ा हैरान कुन है कि यहाँ के अटैक करना, तो इसमें क्या लग रहा है कि कोई दाइश हो सकती है या कौन हो सकता है इस सारी एक्टिविटी के पीछे? जी बिल्कुल, देखिए 3 एतबार से जो शवाहिद हैं, और जिस तरह मैंने कहा जिस टारगेट का चुनाव किया गया है, जिस मुकाम का चुनाव किया गया है, जिस दिन का चुनाव किया गया है, जिस वक्त का चुनाव किया गया है, ये इसी जानिब निशानदेही करता है कि इसके पीछे दरपर्दा वो कुव्वतें कारफरमा हैं जो कि तालिबान और पाकिस्तान के दरमियान जो मसाइल हैं उनमें इजाफा करना चाहती हैं, और इसका वो अपना तस्वीराती फायदा उठाना चाहती हैं।
کیونکہ طالبان اور پاکستان کے درمیان جتنے مسائل میں اضافہ ہوگا یوں لگتا ہے کہ اس کا فائدہ جو ہے بالواسطہ طور پہ داعش حاصل کرنا چاہتی ہے، اور اس کے 3 بڑے اہم وجوہات ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ جس طرح آپ نے خود بھی کہا کہ طالبان جس مکتب فکر اور نظریے کے حامی ہیں اس کی تو سب سے امپورٹنٹ اور بڑی یہ درسگاہ ہے جس کے اوپر یہ حملہ کیا گیا ہے، تو نظریاتی اور عقیدے اور آئیڈیولوجیکل اعتبار سے بھی یہ بات اس کے امکانات کم ہیں کہ ایک طالبان کا چاہے وہ ٹی ٹی پی ہو یا افغان طالبان ان کا کوئی کارندہ براہ راست اپنی سب سے متبرک اور اہم دینی درسگاہ کو براہ راست نشانہ بنائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا جو تصویراتی فائدہ ہے یقینی طور پہ وہ داعش اٹھانا چاہتی ہے، کیونکہ وہ سمجھتی ہے کہ جتنے زیادہ افغان طالبان اور پاکستان کے درمیان مسائل میں اضافہ ہوگا اس کا ان کو فائدہ اٹھانے کا موقع ملے گا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت عالمی سطح پہ کیا منظرنامہ بن رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ کل صدر ٹرمپ نے اپنی پہلی باضابطہ کابینہ اجلاس میں افغانستان کے حوالے سے تشویش کا اظہار کیا، اور بائیڈن ایڈمنسٹریشن کی جو اجلت میں فوج کا انخلا ہے اس کو ایک بڑی غلطی قرار دیا ہے، اور بلکہ جو امریکہ کے وزیر دفاع ہیں انہوں نے اعلان کیا ہے ایک انویسٹیگیشن کا کہ وہ حکام جو کہ اتنی بیڈ پور پلاننگ میں ملوث ہیں ان کے خلاف کارروائی بھی کی جائے گی۔ تو یوں لگتا ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان بھی تجزیاتی اعتبار سے کاؤنٹر ٹیررزم، انٹیلیجنس اور سیکیورٹی کوآپریشن کے امکانات میں آگے بڑھتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، کیونکہ امریکہ اور پاکستان دونوں اس وقت افغانستان کو دہشت گردی کے حوالے سے ایک عالمی امن کے لیے خطرہ سمجھتے ہیں۔ اس وقت عالمی منظرنامے میں جو تبدیلی آ رہی ہے میں سمجھتا ہوں ٹرمپ انتظامیہ اور اسلام آباد اور راولپنڈی کے درمیان میں یہ جو تعاون کے امکانات بڑھتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، کیونکہ امریکہ کی ٹرمپ انتظامیہ، پاکستان فوج اور پاکستان کی حکومت اس وقت افغانستان کو دوبارہ سے علاقائی اور عالمی دہشت گردی کا ایک سورس سمجھتی ہے اور اس سے ڈیل کرنا ضروری سمجھتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ مغربی طاقتوں کے ساتھ پاکستان کے تعاون میں اضافہ ہوگا اور پاکستان کی سفارتی کوششیں بھی کامیاب ہوں گی، اور اس وقت بہت ضروری ہے کہ داعش ہو یا نیشنلسٹ ہوں جو بلوچستان میں کام کر رہے ہیں یا ٹی ٹی پی، ان تینوں کے ساتھ ایک ہمہ جہت فیصلہ کن انداز میں ہمارے سویلین، ملٹری انٹیلیجنس، لا انفورسمنٹ ایجنسیز اور فوج کو کام کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت شکریہ محمد علی صاحب، آپ نے جوائن کیا پروگرام میں۔ یقینی طور پر یہ ایک بڑی شاکنگ کارروائی تھی جو کہ ہوئی آج پشاور کے ہی ویلی کے اندر، یہ واقعہ ہونا یہ ایک بڑی تشویش کی ایک وجہ تھی۔ ہم اس کی جو وجوہات ہیں ممکنہ ہو سکتی ہیں اس پر محمد علی صاحب نے بڑی تفصیلی گفتگو کی ہے۔ پروگرام میں ایک مختصر بریک لیں گے، بریک سے واپس آئیں گے، بات کریں گے سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو آئینی بینچ ہے اس کی آج پھر سے اس میں 5 ججز کا اضافہ ہوا ہے، ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور آج لاہور ہائی کورٹ میں بھی کچھ ججز کے تقرر کے حوالے سے جوڈیشل کمیشن کا اہم اجلاس ہوا۔ کیا ہو رہا ہے، کیا ہونے جا رہا ہے سپریم کورٹ کے اندر، بات کریں گے بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد اعلیٰ عدلیہ میں شروع ہونے والا تنازع تھمنے کے بجائے مزید بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ آئینی بینچ کی تشکیل سے متعلق جہاں تحریک انصاف اور دیگر سیاسی جماعتوں کو تحفظات ہیں، وہاں ججوں کے درمیان بھی اس معاملے میں اختلافات ہر روز کے ساتھ مزید عیاں ہوتے جا رہے ہیں۔ آج بھی اس متعلق ایک اور شہادت سامنے آئی جب جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں آئینی بینچ میں ججز کی تعداد میں اضافے سے متعلق فیصلہ اکثریت سے تو ہو گیا، لیکن اختلافی آوازیں بھی سنی گئیں۔ واضح رہے کہ آج سپریم کورٹ کے آئینی بینچ میں مزید 5 ججز کا اضافہ کیا گیا ہے، جس کے بعد اس بینچ میں ججز کی تعداد اب 8 سے بڑھ کر 13 کر دی گئی ہے۔ آئینی بینچ میں شامل کیے گئے ججز میں بلوچستان سے جسٹس ہاشم کاکڑ، اسلام آباد سے جسٹس عامر فاروق، کے پی سے جسٹس اشتیاق ابراہیم اور جسٹس شکیل احمد، جبکہ سندھ سے جسٹس صلاح الدین پنہور کو شامل کیا گیا ہے۔ رپورٹس کے مطابق آئینی بینچ میں مزید 5 ججز کو شامل کرنے کی منظوری اکثریت سے دی گئی، تاہم جسٹس منیب اختر، جسٹس منصور علی شاہ، پی ٹی آئی کے 2 ممبران علی ظفر اور بیرسٹر گوہر نے بھی مخالفت کی۔ چاروں ممبران نے رائے دی کہ سپریم کورٹ کے تمام ججز کو آئینی بینچ میں شامل کیا جائے۔ واضح رہے کہ آئینی بینچ میں مزید 5 نام شامل کرنے کی رائے آئینی بینچ کے سربراہ جسٹس زمین الدین خان نے دی تھی۔ پی ٹی آئی نے آئینی بینچ میں ججز شامل کرنے کے لیے طریقہ کار طے کرنے کا مطالبہ بھی کیا۔ جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں
پی ٹی آئی کا موقف تھا کہ آئینی بینچ میں کون سے ججز ہوں گے یہ اختیار آئینی بینچ کے سربراہ کے پاس نہیں ہونا چاہیے. آئینی بینچ کے سربراہ صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہیں کتنے جج درکار ہیں. کون سا جج آئینی بینچ میں شامل ہوگا یہ جوڈیشل کمیشن اکثریت سے طے کرے گا. ذرائع کے مطابق سندھ ہائی کورٹ کے آئینی بینچ کے لیے بھی 3 مزید ججز نامزد کر دیے گئے ہیں. جسٹس ریاضت سحر، جسٹس نثار احمد بھمرو اور جسٹس عبدالحامد سندھ ہائی کورٹ کے آئینی بینچ کا حصہ ہوں گے. اس متعلق مزید بات کریں گے. ہمیں جوائن کیا ہے سینئر کورٹ رپورٹر حسنات ملک نے. بہت شکریہ حسنات ملک صاحب، آپ نے جوائن کیا پروگرام میں. یہ بتائے گا کہ آئینی بینچ میں مزید ججز ایڈ ہو گئے ہیں اور اب یہ تعداد بڑھ کر 13 ہو گئی ہے. ایک مطالبہ آ رہا تھا عدالت کے اندر سے ہی کہ فل کورٹ ہی بنا دیا جائے آئینی بینچ کو، تو اب وہ فل کورٹ کے کافی قریب تو پہنچ گیا ہے. تو کیا وجہ ہے کہ فل کورٹ کی طرف کیوں نہیں جا رہا؟ دیکھیں جی، یہ جو سارا پروسیس ہے اس میں ٹرانسپیرنسی پہ سوالات اٹھ رہے ہیں کہ آئینی بینچز میں جو ججز کی شمولیت وہ کس بنیاد پہ ہو رہی، کس ریزن اور لاجک پہ ہو رہی. پہلے حکومت نے کہا جی کہ ہر صوبے کا سینئر موسٹ جج ہم لیں گے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو جج جس صوبے کا ہم خیال نہیں تھا حکومت کا یا آئینی بینچ کے سربراہ کا، اس کو ایڈ نہیں کیا. جس طرح سندھ میں آئینی بینچ کے سربراہ کا تو اختیار اس میں کچھ بھی نہیں، ان کا تو جسٹ ایک ووٹ ہے. اس میں اطلاعات یہی ہے کہ یہ جو نام ہے یہ آئینی بینچ کے سربراہ نے پرپوز کیے ہیں. بالکل خبر یہی آئی ہے. تو یہ بھی تو بتائیں کہ آئین میں کہاں لکھا ہے کہ آئینی بینچ کا سربراہ بتائے گا. وہ کیسے آئینی بینچ کا سربراہ چاہے گا کہ میں اپنے سے سینئر ججز یعنی منصور علی شاہ یا منیب اختر یا چیف جسٹس یحییٰ افریدی کو بینچ میں شامل کروں آئینی بینچ کے، کیونکہ وہ آئینی بینچ سے پھر ہٹ جائیں گے، سربراہی سے ہٹ جائیں گے. اس وقت سربراہی میں پورا پروسیجر ہے، اس میں تو آئینی بینچ کے سربراہ کا اختیار کہیں پر بھی نہیں ہے کہ وہ نومینیٹ کریں گے کس. یہی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو چیز ہے کہ کون سا جج آئے گا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ جسٹس شاہد وحید جو ہے وہ پنجاب سے نہیں، کیونکہ وہ ہم خیال نہیں ہے حکومت کی. جیسے شفیع صدیقی نہیں ہے، ہم خیال نہیں ہے. جیسے اطہر من اللہ نہیں ہے، وہ کیونکہ ہم خیال نہیں ہے. تو اس وقت جہاں بھی ڈسینٹنگ ججز کو دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو 8 ججز رہ گئے ہیں انہیں اب مزید اس پہ ایکسٹینشن نہیں ہوگی آئینی بینچ کے اندر، یہی رہے گی اسٹرینتھ. دیکھیں اب یہ دیکھنا ہے کیونکہ یہاں 26ویں آئینی ترمیم کا جب کیس لگے گا اس وقت سوال اٹھے گا کہ سارے ججز بٹھائیں. اسی وجہ سے بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ ڈسینٹ جو بھی کوئی جج ہے کہ جی وہ ڈسینٹ کرے گا اس کو کارنر کر دیا گیا. باقیوں کی رائے بھی بدل سکتی ہے اگر وہ بینچ میں شامل ہوتے ہیں. تو گورنمنٹ تو بڑی کانفیڈنٹ ہے کہ ہم نے صورتحال کنٹرول کر لی ہوئی ہے، اب کوئی تھریٹ اس سائڈ سے نہیں آئے گی. لیکن ظاہر ادارے کے اندر سپریم کورٹ کے اندر یہ تنازع جو ہے وہ ابھی پنپ رہا ہے. یہ لڑائی وہاں پہ جاری ہے، شروع ہے، اور مزاحمت بھی وہیں سے آ رہی ہے، کہیں اور سے اتنی زیادہ نہیں آ رہی. تو اس میں ظاہر جو لوگ مزاحمت کر بھی رہے ہیں جن کی آپ بات کر رہے ہیں ان کے لیے بھی بڑی لیمیٹیشنز ہیں کہ کہیں وہ ان کے پاس اختیارات نہیں ہوتے. کہیں اگر وہ جوڈیشل کمیشن کے اندر اگر وہ اپنی رائے دیتے ہیں یا ووٹ دیتے ہیں وہاں وہ آؤٹ نمبر ہو جاتے ہیں. دوسری سائڈ کے وہاں پہ نمبر زیادہ ہیں جو آج بھی وہ آؤٹ نمبر ہو گئے. انہوں نے مخالفت کی تھی لیکن ان کی رائے نہیں مانی گئی. تو پھر ایسے ہی چلے گا نظام. پھر بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب تک ججز ایک پوائنٹ پہ اکٹھے نہیں ہوتے تو ایسے ہی چلے گا، ایگزیکٹو ڈومینیٹ رہے گی. اور یہ بڑا انفارچونیٹ ہے کہ اس وقت جو 26ویں ترمیم کو اگر آپ دیکھیں غور سے، اگر یونٹی رہتی جوڈیشری کی تو ایگزیکٹو کبھی بھی ڈومینیٹ نہ رہتی. جب آئینی بینچ بننے کی باری آئی تو حکومت چاہ رہی تھی کہ امین الدین خان صاحب بنے. اگر امین الدین خان صاحب اگر یہ چاہتے کہ سارے جج آئینی بینچ کیسے ہوں، وہ اپنے آپ کو ووٹ نہ دیتے تو پھر سارے آ جاتے. اسی طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی بھی یہی ہو رہا ہے کہ جو ججز بینیفیشری ہیں 26ویں آئینی ترمیم کی ان کا حکومت کے ساتھ ایک لائن اور لینتھ ایک ہی ہے ان کی، اور جو ایگریوڈ ہیں ان کے ساتھ اب پی ٹی آئی کے 2 ممبر ہیں. تو اس وقت کیونکہ وہ ان کی نمبر کم ہے، ادھر نمبر زیادہ ہے تو سچویشن لیکن فل کورٹ آپ کو یاد ہوگا کہ ثاقب نثار، عمر عطا بندیال اور گلزار احمد کے دور میں یہی نون لیگ اور پیپلز پارٹی ہر کیس میں کہتی تھی جی فل کورٹ بنائے. اب کیا وجہ ہے کہ فل کورٹ سے کیوں بھاگ رہے ہیں؟ اب کیا وجہ ہے کہ سارے جج کیوں نہیں بیٹھیں گے کیس؟ ایک یہاں پہ مسئلہ اور بھی ہے حسنات ملک صاحب کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے جو سینیارٹی سے متعلق پٹیشن دائر کی ہے سپریم کورٹ میں، وہ بھی ذرا آئینی بینچ کے سامنے جائے گی. اس آئینی بینچ میں جائے گی کہ جہاں عامر فاروق صاحب بھی اس کا حصہ بن گئے ہیں آئینی بینچ کا، اور وہی عامر فاروق صاحب ہیں کہ جنہوں نے ان ججز کی مرضی کے مطابق ان کی مرضی کے برخلاف وہاں پہ ریپرزنٹیشن جاری کی تھی. تو وہ ایک تنازع نہیں بنے گا وہاں پہ مفادات کا ٹکراؤ یا وٹ ایور یو سے؟ وہ میں بھی 5 رکنی بینچ بنے یا 7 رکنی بینچ. اب یہ دیکھیں نا آئینی بینچ کی بھی تو ایک کمیٹی ہے جس کے سربراہ امین الدین خان ہے اور ان کے ساتھ جمال مندخیل ہیں اور جسٹس محمد علی مظہر ہیں. 13 ججز میں سے وہ چناؤ کریں گے کہ 5 کون سے ہوں گے. یقیناً جو ہے وہ نہیں ہوں گے عامر فاروق صاحب، لیکن جو بھی آئینی بینچ اس وقت میرا خیال ہے حکومت اور ایگزیکٹو پوری ڈومینیٹ ہے اس کی جوڈیشری پہ، اور جو ڈسینٹنگ ہیں وائسز
ان کو ماضی میں جس طرح قاضی فیصل یا ان کے ہم خیال ججز کو کارنر پی ٹی آئی دور میں یا ثاقب نثار، عمر عطا بندیال اور گلزار کے دور میں کیا گیا، یہی کام اب بھی جاری ہے. لیکن یہ سسٹم ایسے ہی چلتا رہے گا، کہیں سے کوئی مزاحمت نظر نہیں آ رہی ماں سوائے ان ججز کے جو کہ اس ادارے کے اندر سے ہی مزاحمت کر رہے ہیں. بہت شکریہ حسنات ملک صاحب، آپ نے جوائن کیا پروگرام میں. ناظرین آج کے شو میں اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.